Assalamu alaikum students, welcome back to the lessons. Today we are going to learn the next poem. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. वो हाथ जो झूले को हिलाते हैं, ये वो हाथ हैं जो दुनिया पे कुर्बानी करते हैं. ये एक पोम है जिसको विलियम रॉस वैलियस ने लिखी है और इट्स ऑल अबाउट योर मॉम. ये माँ के बारे में है, उनकी खिदमत के बारे में है, उनकी जो जो आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस करती है, अपब्रिंगिंग करती है, ये इससे मुतालिक है. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम एंड अबाउट दिस पोएटिस. This poem is written by William Rose Wallace, 1819-1881. He was born in Lexington, Kent, Lucky. His first, it's sorry, poet, okay, not poetess. His first poem was appeared in 1837. He was a lawyer by professions, but spent more time on literature. He composed patriotic songs during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe, whom he resembled in both temperament and habits. He possessed a splendid imaginations as well as poetic dictions. Diction से हमारा language है, यानी कि आप एक बेहतरीन एक शानदार imaginations रखते थे, यानी आप उसके मालिक थे. इसके अलावा आप पोएटिक डिक्शन, जो पोएटिक लैंग्वेज है, जो शायरी की ज़ुबान है, वो भी उसकी भी आपके अंदर काबिलियत थी, यानी वो आप वो भी जानते थे. ठीक है, तो आपका मिजाज आपके अपने दोस्त के साथ काफ़ी मुमासलत रखता था. आपकी हैबिट्स जो आपकी आते हैं उनसे कहीं मिलती जुलती थी. ठीक है, और आपने काफ़ी टाइम लिटरेचर पे गुजारा, इसको लर्न किया. वैसे आप बाय प्रोफेशंस एक लॉयर थे, एक वकील थे, और सिविल वार जब हुई तो उस दौरान आपने कहीं हुब्बुल वतनी पर अपनी जो यूथ है, जो फौजी हैं, जो नेशन है, पब्लिक है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर हुब्बुल वतनी की जज़्बा पैदा करने के लिए आपने बहुत सारे कहीं सॉन्ग्स कंपोज किए हैं. तो आइए शुरू करते हैं अपनी पोम्स. ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमेन. वुमेन में ई एन देखें जो वर्ड के एंड में आ रहा है. यहाँ एक वुमेन से मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद बहुत सारी. अब वुमेन यहाँ हमारी माँ भी है, अगर आप इसको माँ ले लें तो भी गलत नहीं होगा. ब्लेसिंग्स ऑन द हैंड ऑफ वुमेन, माँ के हाथों पर खुदा की रहमत हो. एक आप इस सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल हुआ है. इट इज यूज्ड फॉर blessings for prayer. It's kind of blessings and giving prayer. Angels, God, its strength and grace. जो उसका जो वकार है, जो उसकी खूबसूरती है और जो ताकत है, फरिश्ते क्या करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं. इन द पैलेस, कॉटेज एंड हॉवेल. चाहे वो जगह माँ कहीं भी हो, चाहे वो पैलेस महल में हो, कॉटेज छोटी झोंपड़ी होती है, हॉवेल छोटा मकान, झोंपड़ी से कहते हैं. कॉटेज झोंपड़ी या छोटा मकान, और हॉवेल मतलब झोंपड़ी है, हर्ट है. ठीक है, तो शायर ये कह रहा है कि चाहे वो जगह महल हो, चाहे वो झोंपड़ी हो, या हर्ट हो, चाहे कोई भी हो, खुदा की रहमत उन माँ के हाथों पर होती है. और फरिश्ते क्या करते हैं, उनके उस वकार को, उनकी अजमत को, उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को, उनकी हिफाजत करते हैं, उनको सेफगार्ड करते हैं. ओ नो मैटर वेयर द प्लेस, चाहे कुछ भी हो, जगह चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, with that never storms assailed it. स्टॉर्म से हमारा तूफान है. तूफान को आप मसाइब प्रॉब्लम से भी रिलेट कर सकते हैं. यहाँ इसका मतलब है कि परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें. ठीक है, तो would that never storms assailed. दुआ कर रहे हैं यहाँ पर शायर, कहते हैं कि अल्लाह का काश ये जो तूफ़ान हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, जो मसाइब्स हैं, कभी भी उस माँ के हाथों को कभी भी अपनी लपेट में ना लें. असेल का मतलब हमला करना है, तो आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं. वो तूफान
ان کو نہ ٹکرائے، وہ طوفان ان پر حملہ نہ کرے، وہ مصائب کو پریشانیاں ان پر حاوی نہ ہوں یا ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لیں، تو یہ دعا کرتا ہے ریمبوز ایوری ایور جینٹل کرلڈ. اب ریمبو کا مطلب قوس و قزح ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہونے کے بعد آپ آسمان پر دیکھتے ہیں رنگ برنگی قوس و قزح نظر آتے ہیں. تو بیسیکلی ریمبو جو ہے ایک سمبل ہے، پیس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ دور جا چکی ہیں. Now it's peace everywhere. So it gives us just that whenever the rain finishes. So it appears on the sky. یہ آسمان پر ہمیں نمودار ہوتے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، جو کہ ایک طرح کے سمبولائز کرتا ہے کہ ایک امن کو، سکون کو، خوشگوار ایک موسم کو، یعنی کہ جو پریشانی ہے. جیسے ہم جب ریمبو کو دیکھتے تو ہماری اندر ایک فیلنگ آتی ہے، ایک امن کی ایک اچھی فیلنگ، خوشگوار فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ریمبوز ایور جینٹلی کرلڈ، جو قوس و قزح ہے، جو ریمبو ہے، وہ ہمیشہ شفقت سے اسے اپنے حلقے میں لیے رکھتے ہیں، اپنے اندر سنبھال لیتے ہیں، اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. For the hand that rocks the cradle، وہ ہاتھ that rocks the cradle is the hand that rules the world. وہ ہاتھ جو جھولے کو جھلاتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جو دنیا کو حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ ہیں ماں کے ہاتھ. تو نیپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑے کہہ لیں کہ آپ جنگجو تھے، آپ کہہ لیں کہ ایک سربراہ تھے آرمی کے. ان کی بڑی مشہور شخصیات ہیں. تو ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا کوٹیشن ہے. کوٹیشن یہ ہے، he says that اس نے ایک مطلب اس نے کہا تھا کہ give me a good mother and I will give you good nations. give me a good mother and I will give you good nations. آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں، میں ایک اچھی قوم دوں گا. تو یہ اس کے بڑی اس نے پیاری بات کی ہے کہ ایک اچھی ماں جو سی ہوتی ہے وہی ایک بچے کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. اگر وہ سویلائزڈ ہے، لٹریٹ ہے، کلچرڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، مہذب ہے، خوش اخلاق ہے، نرچرڈ ہے، اگر اس کی تربیت ہو چکی ہے، تو یقین مانے وہ ایک ماں جو ہے بہت بڑی کنٹریبیوشنز، بہت بڑی خدمات، ایک کہتے ہیں کہ ریولیوشنز پلے، انقلاب لا سکتی ہے اپنی نسل کی زندگی میں. جو اس کی یوتھ ہے، جو اس کے بچے ہیں، جو اس کی آف اسپرنگس ہیں، جو اس کی اولاد ہے، اس میں جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، جس سے پورے معاشرے کو، قوم کو، پورے ملک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر نیپولین کا مطلب وہی ہے، جو سینس ہے وہی دے رہا ہے کہ ایک اچھی ماں جو ہے ایک اچھی قوم پیدا کر سکتی ہے. تو یہاں پر ماں کا بڑا کنٹریبیوشنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے الفاظ تھے. کیونکہ نسلیں جو ہیں چلنی مائیں سے ہیں، ماؤں نے بھی ان کو آگے لے کے چلنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو گرو کرنا، ان کی گرومنگ کرنی، ان کی پرسنالٹی کو نکھارنا ہے. تو چلتے ہیں آگے. انفینسی کا مطلب ہے کمسنی یا شیر خواری. جب بچہ دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انفینٹ. اس کو بھی کہتے ہیں جب بچہ دودھ پیتا ہے. انفینسی از اے ٹینڈر فاؤنٹین. ٹینڈر کا مطلب نازک ہے، معصوم ہے. یہاں پر فاؤنٹین کا مطلب فوارہ ہے. فوارہ جیسے اب اس کو آن کرتے ہیں تو وہاں سے پانی نکلتا ہے، پانی قطرے آتے ہیں. تو جیسے انفینسی ہے، اتنا کہ کیا ہے یہاں پر کہ انفینسی از اے ٹینڈر فاؤنٹین. جس طرح انفینسی کیا ہے، ایک بچے کی شروعات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر شاید نے اس کو ٹینڈر فاؤنٹین سے اس کو کمپیئر کیا ہے، یا اس کو ٹینڈر فاؤنٹین کہا ہے. جس طرح سے پانی فوارے سے نکلتا ہے، اس طرح کی جو انفینسی اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ بھی طرح کی کیا ہے، اس کی ایک اوریجنیشن ہے، ایک اس کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے. پاور میں with beauty flow. جو اس میں بچے میں جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس انفینسی کے دور بھی آتی ہے. اس دور کے ساتھ، اس ایج کے ساتھ جو پاور ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اسی
ایج کے اندر وہ فلو کرنا شروع کرتی ہے, یعنی کہ اس ایج میں وہ خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے اس ایج کے اندر. تو مدرس فرسٹ ٹو گائڈ دا اسٹریم لیٹس. لیٹس کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے, اسٹریم کا مطلب ندی ہے. جیسے بک لیٹ ہے تو کتاب جیسے ہم کہتے ہیں. جب لیٹ کا ورڈ آپ کے سامنے آ جائے اٹ مینس کہ وہ اس کا کہ چھوٹا, یعنی کہ چھوٹی چیز. تو اسٹریم لیٹ سے یہاں مراد کیا ہے؟ اسٹریم ندیاں ہوتی ہیں, اسٹریم لیٹس چھوٹی چھوٹی ندیاں. تو یہاں اسٹریم لیٹس کا اسٹریم لیٹس کا مطلب یہاں سے چشمہ ہے, یعنی اس سے مراد بچے ہیں, ان بچوں کی بات ہو رہی ہے. تو ماں کا جو پہلا کام ہوتا ہے, جو پہلی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جو پہلی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے, ان کو گائیڈ کرے, ان کو راہ دکھائے, ان کو ڈائریکشن دکھائے. فرام دیم سولس انڈرسٹنگ گرو. اب سول سے مراد بچے ہیں, بروے ہیں, جن کو ماں جنم دیتی ہے, پیدا کرتی ہے. انڈرسٹنگ کا مطلب جو بے چین ہیں, اور گرو کا مطلب پیدا کرنا ہے. تو ان میں سے وہ تمام بچے, وہ بے چین روئے جو انسان جنہیں وہ جنم دیتی ہے, اگر وہ ان کی صحیح ڈائریکشن کرے, آگے چلتے اس کو ہیں گرو آن فار دا گڈ اور ایول. اگر ماں ان بچوں کی, ان سولز کی جو پیدا ہوتی ہیں, بے قرار ہوتی ہیں, بچھن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان انسانوں کو جنم دیتی ہیں, تو اگر وہ ان کو صحیح ڈائریکشن دے, صحیح راہ دکھائے, اس کی صحیح اپ بریکنگ کرے, تو وہ اچھے کام کریں گے. اگر وہ ان کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے, اگر ان کو صحیح ڈائریکشن نہ دی جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ برائی کی طرف راغب ہوں گے, برائی کو فالو کریں گے, اس کو اڈاپٹ کریں گے. سن شائن اسٹریمڈ اور ایول ہرلڈ. جسے سورج چمکتا ہے ویسے ہی بچے بن جائیں گے, اور ایول ہرڈ یا پھر بربادی کی طرف, جو بربادی کی جو بچھاڑ ہے اس کی جانب یہ گامزن ہوں گے, رواں دواں ہوں گے. تو اب یہ ماں کے اوپر ہے کہ وہ بچے کو کس طرح سے ڈائریکشن دیتی ہے, کس طرح سے ان کی پرورش کرتی ہے, کس طرح سے ان کو نرچر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر وہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے, چمکتی ہے, ایک سنشان, ایک امید کی کرن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہاں ہمیں ایک روشنی فراہم کرتی ہے, ویسے ہی اگر بچے کی تربیت نہ کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. For the hand that rocks the cradle, وہ ہاتھ جنہوں نے اس جھولے کو جھلایا, is the hand, یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے دنیا پر حکمرانی کی ہے. How divine your mission, اے ماں تمہارا مقصد کتنا مقدس ہے, کتنا ڈیوائن ہے. Here upon on our natal sword. natal sword مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, it's kind of a birthplace, ٹھیک ہے. اے ماں کتنا مقدس ہے تمہارا مشن. Here upon our natal side, وہ جگہ ہمارے پیدا ہونے پر. Keep, oh keep the young heart open, اپنے اس جوان دل کو کھولے رکھو. جسے ماں کا دل کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا. جسے اگر ماں کی ہم محبت کی بات کریں تو وہ تو پتا ہے کہ ماں کی محبت ہمیشہ انکنڈیشنل ہوتی ہے, اس سے کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ دوسری بات ایڈ کروں, always to the breath of God. یہاں breath of God جسے خدا کا حکم ہوتا ہے, خدا اپنے بندوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا, ٹھیک ہے نا. انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو, جتنی زندگی میں گناہ کرے, ہے تو اس کا بندہ نا, اس کی تخلیق ہے, اس کی مخلوق ہے, اس کی کریچر ہے. تو جیسے انسان سے اللہ محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ, جو 70 مائیں ہوتی ہیں ان سے بھی گنا زیادہ محبت کرتا ہے, ویسے بھی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے دل کو اپنے بچوں کے لیے جوان رکھتی ہے, کیونکہ ماں کا دل کبھی بڑا نہیں ہوتا, وہ جوان ہی رہتا ہے بچوں کی محبت میں. ماں بے شک بوڑھی ہو جائے لیکن ان کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے. جس طرح ایک جوان دل ہوتا ہے ویسے ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے سرشار ہوتی ہے, بھری ہوئی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے, اس میں کبھی بھی کمی بیشی نہیں آتی, کبھی بھی اس میں کمی نہیں آتی ہے. All true trophies of the ages, زمانے کی وہ تمام جو انعامات ہیں وہ اس کی تمام حقیقتیں ہیں. are from the mother's love impaired, یعنی کہ اس کی ماں کے جو
جو محبت ہے، جو بے مثلی محبت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. وہ تمام انعامات اور تمام ٹرافیز اپنے وقت کے دور میں، آپ ٹرافیز کو آپ کسی بھی سینس میں لے سکتے ہیں. آپ یعنی کہ اگر ایک بندہ دنیا میں ایک انسان ہے، وہ جو گرو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو اس میں سارا جو کردار ہے، جو رول ہے، وہ اس میں ماں کا ہوتا ہے. اس کی محبت کی کوئی دلیل، بے مثل جو محبت ہے اس کی دلیل یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو تمام انعامات ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے، جو ایک انسان نے زندگی کے ہر دور میں جو اس نے اچیومنٹ حاصل کی ہیں، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ماں کی محبت کی دلیل ہے، وہ ماں کی محبت کا ایک اظہار ہے. ماں کی جو خدمات ہیں، جو ان کی اپ برنگنگ ہے، جو ان کی پرورش ہے، جس نے انہوں نے بچے کو اپ لفٹ کیا ہے، اس کو اٹھایا ہے، اس کو آگے لے کے آیا ہے، تو یہ ایک طرح کی کیا ہے؟ ماں کی محبت کی دلیل ہے. یہ سب ماں کی وجہ سے ہے. فور دا سین دیٹ روکس دا ورلڈ، وہ ہاتھ جو جولا جلاتے ہیں، جولے کو جلاتے ہیں، وہ ہاتھ ہیں دیٹ رولز دا ورلڈ، یعنی کہ اس ہاتھوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے. blessings on the hand of women، ان خواتین پر، اس ماں پر خدا کی رحمت ہو. fathers sons and daughters cry، باپ، بیٹے اور بیٹیاں دعا گو ہیں، دعا مانگتی ہیں، دعا کرتی ہیں. اینڈ دا سیکرڈ سانگ از منگل، جتنے بھی مقدس گیت ہیں، جو گانے ہیں، وہ مل جاتے ہیں. with the worship in the sky، آسمان میں عبادت کی طرح، جس طرح آسمان پر عبادت ہوتی ہے ویسے ہی. with the sky، with the worship in the sky، یعنی کہ آسمان پر ہونے والی جتنی عبادتیں ان کے ساتھ وہ مقدس گیت بھی کیا ہیں؟ وہ منگل ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. mingles where no tempest darkens، ایسی جگہ ملتی ہیں کہ جہاں پر اندھیری یا آندھی اندھیرا نہیں کرتی ہیں، جہاں طوفان کالے نہیں ہوتے ہیں. rainbows evermore are heard، جو ریمبوس ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہلچل مچاتے رہتے ہیں. for the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world، یہ وہ ہاتھ جو چولہا جلاتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے دنیا پر حکمرانی کی ہے، وہ ہیں میری ماں کے ہاتھ. یہ ہماری قوم سی جس میں ایک شاعر نے اپنی ماں کی محبت کو، اس کی بلیسنگز کو، اس کی خدمات کو، اس کی کنٹریبیوشنز کو، سروسز کو، ہمارے اپبرنگنگ میں جو اس نے سیکریفائسز دی ہیں، جو قربانی دی ہیں، جو اپنا وقت بتایا، اپنے مشکلات کو، مصائب کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، ہر طرح کے انگزائٹیز کو، ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا، ان کو فیس کیا ہے. جتنی بھی لائف کے چیلنجز آئے ہیں ان کو فیس کیا ہے. تو یہ تمام طرح ہماری ماں کا نتیجہ ہے. اگر ہم زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، اگر ہم ایک بڑے انسان بنتے ہیں، تو یقیناً ہماری اس ترقی میں، کامیابی میں ہماری ماں کا کردار ضرور ہوتا ہے. تو اس فارم کے اندر جو اس کا سینٹرل آئیڈیا وہ یہ ہے کہ ہاؤ a mom sacrifice her life for upbringing the children and making them successful persons and making them successful citizens and responsible citizens of the society, of the nations. And she works hard in order to make her children, her offspring, successful and responsible citizen